ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਫਹਿਮੀਦਾ ਹੁਸੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਲੇ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਹਿੰਦਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਾਇਕੀ ਸਿੰਧੀ ਇੱਕੋ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਰੰਗ। मैं गंधारा हिंदको बोर्ड की मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया। मेरी मादरी ज़बान सिंधी है और ये हिंदको से इतनी मुमासलत रखती है कि मुझे इस कॉन्फ्रेंस में पढ़े गए मकाले लफ्ज़ ब लफ्ज़, अक्षर ब अक्षर समझ में आ रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि सिंधी और हिंदको सिस्टर लैंग्वेजेस हैं। इसी हवाले से मेरे मकाले का उन्वान है सिंधी, सराइकी, पंजाबी और हिंद को एक जायज़ा। बरे सग़ीर पाक व हिंद ज़माने क़दीम में भी दो इकाइयों में तकसीम किया जाता था। एक इकाई थी सिंध और दूसरी हिंद। और जब मैं सिंध कहती हूँ तो मेरी मुराद क़दीम वादी सिंध है, जिसकी सरहदें कश्मीर से लेकर इंतहाई जुनूब में साहिल समंदर तक, केटी बंदर तक फैली हुई थी, जो कि कमोबेश मौजूदा पाकिस्तान का ख़ित्ता है। इस वादी की अजीम और शानदार तहज़ीब के आसार हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, टैक्सिला या भंबोर में देखे जा सकते हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ के लोग कितने तहज़ीब याफ्ता थे, जिनकी ज़बान लिखी पढ़ी जाती थी। और यही वादी सिंध है जिसके दरियाओं की वुसअत और फैलाव को देखकर ऋग्वेद में उसे सप्ता सिंधु यानी 7 समंदर का नाम दिया गया था, जिसका तलफ़ुज़ ईरानियों ने हफ्ता हिंदू कर दिया था। यहाँ पर मैं डॉक्टर अख्तर आवान से थोड़ा सा इख्तलाफ करती हूँ। अवेस्ता और वेद ये ईसवी सन से 1-1,500 साल पुराने हैं, जबकि दरियाए सिंध और उसकी वादी से भी कदीम है। दरियाए सिंध और उसकी वादी ज़्यादा कदीम है और ये वेद तो उसके इस दरिया के किनारों पर बैठकर लिखे गए थे। कदीम पारसी ज़बान में सीन को हे में तब्दील किया जाता है, हे को सीन में कहीं भी तब्दील नहीं किया गया, इसलिए सिंधु को हिंदू कर दिया गया और सप्ता को हफ्ता, जो कि जदीद फ़ारसी में हफ्त यानी वही 7 है। इसी निस्बत से इस खित्ते को सिंध और हिंद के नाम मिले, जो कि बाद के किसी दौर में 2 मुख्तलिफ खित्तों, 2 मुख्तलिफ इकाइयों के लिए मखसूस हो गए। यूनानियों ने इन अल्फाज को मज़ीद बिगाड़ा। इस सिलसिले में मैं अपना जो ख्याल है वो नहीं पढ़ती हूँ, इसलिए कि डॉक्टर साहब ने इस हवाले से भी बता दिया कि हिंद को किस तरह एंड में तब्दील कर दिया गया था। अगर हम इस बात को मानते हैं कि हमें यह भी मानना पड़ेगा कि लफ्ज़ हिंदू का मज़हब या ज़बान से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये महज यहाँ के रहने वालों के लिए मखसूस होगा, जिसको बाद में यहाँ के मज़हब के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है कि मैंने जब हिंदको की तारीख़ के बारे में पढ़ना शुरू किया तो एक जगह मुझे ये लिखा हुआ मिला कि हिंदको हिंदुओं की ज़बान थी। तो इस वजह से मैंने इसको वाज़े करना चाहा कि इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी मफरूज़े के तहत हम ये भी कह सकते हैं कि लफ्ज़ हिंद को भी सिंध को की मुख्तलिफ सूरत है और उसका इसके बोलने वालों के मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, न ज़माने क़दीम में न ज़माने जदीद में। वैसे भी ज़बानों का मज़ाहिब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। सिंधी बोलने वाले हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी। पंजाबी बोलने वाले सिख भी होते हैं, मुसलमान भी। यहाँ तक कि कुरान करीम की ज़बान यानी अरबी बोलने वाले ईसाई भी हो सकते हैं, जैसे लबनान में। इस्लाम की आमद से पहले इस पूरे ख़ित्ते में बुद्ध मज़हब की भी पैरवी होती रही है। यहाँ हिंदू भी रहते रहे हैं, जिनकी अक्सरियत ने जब इस्लाम कबूल किया, मगर उसके बाद भी यहाँ 1 से ज़्यादा मज़ाहिब के लोग रहते रहे हैं और सूफ़ियों ने उनमें रवादारी और इंसानियत की अक़दार की रवायत डाली है। पाकिस्तान बनने के बाद ज़्यादातर हिंदू तो चले गए और मुसलमानों की अक्सरियत कायम हो गई। इन तमाम लोगों ने वादी सिंध की तहज़ीब में बोली जाने वाली अपनी ज़ुबान के मुख्तलिफ़ लहजों को अख्तियार किए रखा और मुख्तलिफ़ अदवार में हमला आवर कौमों, नक़ल मकानी करके आने वाली नस्लों की ज़ुबानों के असरात कबूल किए और यूँ ये लहजे मुख्तलिफ़ होते गए, मगर उनकी बुनियादी साख में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई। अगर हम अपनी ज़ुबानों सिंधी, सराइकी, पंजाबी और हिंद को और उनके लहजों को इस तनाजुर में देखें
تو ان کی آپس میں عزازت یا رشتہ داری صاف نظر آئے گی۔ آج میں مختصراً اس پہلو پر روشنی ڈالوں گی۔ وادی سندھ کی تہذیب کی قدامت کو دیکھتے ہوئے ہم کم از کم یہ دعویٰ ضرور کر سکتے ہیں کہ جتنے قدیم اس وادی کی تہذیب و تمدن ہے اور اتنی ہی قدیم یہاں کی زبان یا زبانیں ہوں گی۔ ہند کو سے پنجابی، پھر سرائکی اور سندھی کے خطوں تک سفر کر کے دیکھیے۔ دریائے سندھ کے کناروں پر بولی جانے والی یہ زبانیں اور ان کے تمام لہجے بتدریج ایک سے دوسرے میں تبدیل اور ضم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مغربی جانب بولے جانے والے لہندہ کے لہجے کشمیری سے سرائکی تک اور بہت حد تک سندھی سے مماثلت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشہور انگریز ماہر لسانیات سر جارج گریئرسن نے اپنی شعراء آفاق تصنیف لنگوسٹک سروے آف انڈیا میں ان زبانوں کو سسٹر لینگویجز کے طور پر ایک ہی جلد میں شامل کیا ہے، جو جلد 8 حصہ اول ہے۔ اس کتاب کا میں سندھی ترجمہ کر چکی ہوں، جو کہ سندھی لینگویج اتھارٹی نے پرنٹ کیا ہے، اور اس کا ترجمہ اردو ترجمہ اکیڈمی آف لیٹرز کے پاس پچھلے 10 سال سے پڑا ہوا ہے، جو کہ وہ لوگ شائع نہیں کر رہے ہیں، جبکہ مجھ سے وہ فخر زمان صاحب نے لی تھی۔ اب جبکہ ہندکو اور پنجابی زبانوں کے اسکرپٹس رائج ہو چکے ہیں تو اس کتاب کو بھی آنا چاہیے۔ دراصل وادی سندھ کی یہ تمام زبانیں اپنے مقامی مزاج اور ہمسایہ زبانوں کے یا حملہ آوروں کی زبانوں کے اثرات کے باوجود کئی مشترکہ عناصر ظاہر کرتی ہیں، جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ان سب کی ماں بولی یعنی مدر لینگویج یا پیرنٹ لینگویج کوئی ایک ہی زبان رہی ہوگی، اور یہ بات گریئرسن نے بھی مانی ہے، اور ہمارے سندھ کے میں نے سب کے حوالے دیے ہوئے، مگر میں یہاں پڑھوں گی نہیں اس لیے کہ آپ وقت کی کمی ہے، لیکن جب تک انڈس اسکرپٹ نہ پڑھا جائے تب تک ہم حتمی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اگرچہ یہ زبان آریہ نسل کے لوگوں کی آمد سے قبل کی زبان تھی، مگر گریئرسن سمیت کئی دوسرے لوگوں نے اسے انڈو آرین زبان کہا ہے، یعنی ہند آریائی، اور یہ زبان کیا پروٹو آرین تھی، دراوڑی یعنی ڈریویڈین تھی، دراوڑوں سے پہلے کی پروٹو ڈریویڈین تھی، یا اس دور کی کوئی پروٹو پراکرت تھی؟ یہ بات صرف اور صرف انڈس اسکرپٹ پڑھے جانے کے بعد ہی طے ہو سکتی ہے، مگر یہ بات طے ہے کہ یہ زبان یا زبانیں کہیں باہر سے نہیں آئیں، اور ان کا خمیر اسی دھرتی، اسی وادی سندھ کی سرزمین میں تیار ہوا ہے، اور اس کی جڑیں اسی دھرتی میں پختہ گڑی ہوئی ہیں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ سندھ، پنجاب اور گندھارا خطوں کے اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں۔ سندھی زبان کے ماہرین میں ڈاکٹر غلام علی علانہ اور سراج الحق میمن اس نظریے کے حامی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر مہر عبدالحق، جناب شفقت تنویر مرزا، ڈاکٹر رفیق مغل، ڈاکٹر امجد حسین، جناب خاطر غزنوی کی تصنیفوں کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام حضرات بھی اس نظریے کو مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ حوالے ہیں جو میں یہاں کوٹ نہیں کروں گی۔ اب آئیے ایسے چند عناصر پر روشنی ڈالتے ہیں جو ان تمام زبانوں میں کامن ہیں۔ نمبر 1، پرسنل پروناؤنس یا شخصی ضمائر۔ ان کو دیکھیے، تمام ہندوستان سے الگ ہماری ان زبانوں میں ضمیر متکلم یعنی فرسٹ پرسن پروناؤن کے لیے میں، ماں، اسی، اسیں، اساں بولا جاتا ہے، جبکہ اور جگہ آپ دیکھیں گے تو ہم یا دوسرے ایسے الفاظ ہوں گے، اسی، اسا نہیں ہوں گے۔ ضمیر حاضر کے لیے توں، تسی، تساں یا سندھی میں تمی، تما ہے، جبکہ یہاں بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ سین سے ہے تبدیل ہو گئی ہے۔ پرونومینل سفکسز یعنی ضمیری نشانیاں، اس مقصد کے لیے میں نے گریئرسن کی کتاب سے ایک جملہ نکالا ہے جو میں دہراتی ہوں۔ ضمیر غائب کے لیے ایک جملہ ہے، اس ویلے ہوش آیوس۔ اس میں سرائکی، لہندہ اور ہندکو میں اس نے یہ مثال دی ہے۔ اسی کو سندھی میں اگر ترجمہ کیا جائے یا سندھی میں بولا جائے تو ہم کہیں گے ان ویل ہوش آیس۔ اب دیکھیے کوئی بھی فرق نہیں ہے، آیس میں سین کا استعمال اسی طرح ہے ضمیر غائب کے لیے۔ آیس سین کا مطلب اس کو۔ دوسرا پلورل میں ہے داند دتھا سے، یہ اس نے ہندکو کی مثال دی ہے جو کہ سندھی میں ہوگی داند ڈٹھو سی، یعنی بیل کو دیکھا، داند ڈٹھا سی۔ متکلم کے لیے یعنی فرسٹ پرسن پروناؤن کے لیے ہے اس نو ماریم، یعنی اس کو مارا۔ اسے سندھی میں کہیں گے ہن کھے ماریم۔
اور سرائکی میں کہیں گے اسکو مارم. تو اس میں بھی میم جو استعمال ہو رہا ہے آخر میں یہ بھی پرونامینل سفکس ہے. اسی طرح بہت ساری مثالیں میں نے یہاں پہ لکھی ہیں. سیکنڈ پرسن پروناؤن میں ای کی نشانی آخر میں ہوتی ہے. کہ مارے آئی اگر اس طرح کہیں یعنی کس نے مارا ہے تو سندھی میں کہیں گے کہ مارے آئی. بالکل وہاں پہ تھوڑا سا ہے کم ہے, کہیں کہتے ہیں سندھی میں کہیں کہتے ہیں, باقی مارے آئی سیم ہے. کس نو مارے آئی اس کو کہیں گے کہیں کھے مارے آئی. تو اس میں بھی بہت مماثلت پائی جاتی ہے. پھر ایک خصوصیت اور ہے یعنی ڈبل ضمیری نشانیاں. مثال کے طور پہ کہیں گے مارساؤس یعنی میں اس کو ماروں گا. اس میں دو ضمیری نشانیاں ہیں. سندھی میں کہیں گے مارندو سائیں, مارساؤس مارندو سائیں, دو ضمیری نشانیاں ہیں. سندھی سرائکی کے علاوہ لہندہ کے مختلف لہجوں اور ہندکوں میں بھی کہیں کہیں ایسی مخصوص آوازیں پائی جاتی ہیں جن کو امپلوسیوز کہتے ہیں. مجھے بھائی صابر صاحب سے پتہ چلا کہ اتنی ہندکوں میں وہ آوازیں نہیں ہیں جیسے ب, ڈ, گ, ی. سرائکی میں البتہ ہے. میں کچھ الفاظ پڑھتی ہوں. مثال طور سندھی میں سرائکی میں بہوں کہتے ہیں. ابھی ایک صاحب پڑھ رہے تھے اسی وقت مجھے یہ لفظ سنائی دیا بہوں, جو ہو سکتا ہے کہ پنجابی اور ہندکوں میں بہوں ہو جاتا ہوگا. لیکن بال میں نے سنا یہاں پہ کسی کو کہتے ہوئے, اس کو بال بچہ جیسے کہتے ہیں. سندھی میں بار یہ ایک امپلوسیو ساؤنڈ ہے. ہک جنے یا ہک جنے, جنے میں سندھی میں, سرائکی میں ج کی آواز نکالتے ہیں جو بھی اسی قسم کی آواز ہے. پھر ایک ہک دہاڑے, اب یہ ہندکوں میں دہاڑے ہو سکتا ہے, ہک دہاڑے یا ہک دہاڑے. سندھی میں بھی بالکل اسی طرح کہیں گے ہک دہاڑے. ڈاڈھا یا ڈاڈھا یہ بھی سندھی میں لفظ موجود ہے. اس کو ہم سندھی میں ڈے کے ساتھ کہتے ہیں ڈاڈھا. سرائکی میں بھی میرا خیال ہے اسی طرح کہتے ہیں. ایک اور لفظ ہے ساؤنڈ ہے ñ کی ساؤنڈ ہے, سندھی میں بولی جاتی ہے, جو کہ سرائکی میں جیسے ونج جانے کو کہتے ہیں. ہندکوں میں بھی میں نے سنا ونج, مگر وہاں پہ جیم کو تھوڑا سا واضح کرتے ہیں, جبکہ سرائکی اور سندھی میں ñ کی آواز ہے. ڑے کی آواز تو سندھی, سرائکی, پنجابی, ہندکو سب میں ہے. جیسے پانی, وڻ وغیرہ الفاظ میں ہم دیکھتے ہیں. چنگا میں جو ng کی ساؤنڈ ہے چنگا, یہ دو آوازیں ملتی ہیں. درمیانی آواز جو ہے وہ ہلکی ہے, وہ سرائکی میں اور سندھی میں ng کی آواز ہے, چنگا یا چنگا. اس کے علاوہ ان تمام زبانوں میں آزاد کے نام, ماں باپ, بھائی بہن اور رشتہ داروں کے نام اور کئی صفات, ننڈا, وڈا, کیڑا, جیڑا اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ان تمام زبانوں میں کامن ہیں. آخر میں بابا فرید کے 2 اشعار کا سندھی ترجمہ پیش کرتی ہوں. آپ دیکھیے زبانوں میں کتنی مماثلت ہے. ہم سندھی میں ان کو ڈوہیڑا کہتے ہیں. میرا خیال ہے یہاں بھی ڈوہیڑا یا ڈوہیڑا لفظ جو ہے اتنا سب سمجھتے ہیں. فریدا جے جانا تل تھوڑے سنبھل بک بھری, جے جانا شو ننڈڑا تھوڑا مان کری. اس کے سندھی میں ترجمہ اس طرح ہوگا فریدا جے جانی تر تھوڑا سنبھالے بک بھری, جے جانی مالک ننڈڑا تھورو مان کری. آپ دیکھیے اس میں صرف 1 یا 2 لفظ کا فرق ہوا, باقی وہی ہے. دوسرا ہے جامع لگا نی تامے دکھ وہاجیا, جراں سب ہوئی دی کارن سچ ماں پری. سندھی میں ہوگا جاموں لگو نی تاموں دکھ ویاچیا, جراں سب ہوئی دی کارن سچے منہ پری. اس میں بھی 1 یا 2 لفظ فرق ہیں, باقی بالکل سیم ہے. آخر میں جناب صابر حسین امداد کا ایک ہندکو شعر اور اس کا ترجمہ بھی دیکھیے. دکھ سمیٹ کر اس دھرتی دے ونڈاں سکھ تے نچاں گاواں, خالی پیٹ دی خاطر لوگو پیراں دے وچ جھانجر پاواں. سندھی میں ہوگا دکھ سمیٹے ہن دھرتی جا ونڈیاں سکھ ہی نچاں گایا, خالی پیٹ جے خاطر لوگو پیرن میں جھانجر پایا. تو اب ثابت ہوا کہ اس وادی سندھ کی تمام زبانیں سسٹر لینگویجز ہیں اور ہمیں ان میں تعاون کو بڑھانا چاہیے. شکریہ بہت بہت.